मेरे अब्बा बीमार थे और इनकी देखभाल के लिए मैं काम से छुट्टियां करने लगा, जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई और अब्बा के इलाज के लिए पैसे भी ख़त्म होने लगे। तो मेरे लिए काम करना बहुत ज़रूरी हो गया। मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया और इंटरव्यू के लिए जाना था। तो भाइयों से कहा कि कल अब्बा की देखभाल करना, मैंने इंटरव्यू के लिए जाना है। और अगली सुबह भाई कामों पर चले गए और अब्बा को संभालते ही इंटरव्यू का वक्त गुजर गया और मैं परेशान होकर साइड पर बैठ गया। तभी मुझे एक कॉल आई। तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मुझे, मिस्टर वकास, आपको नौकरी से बरतरफ किया जाता है। हमारे ऑफिस में इतनी छुट्टियां काबिल कबूल नहीं होती। ये अल्फाज सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उस वक्त मेरी नौकरी का जाना मेरे लिए शदीद परेशानी का बायस बनने वाला था। नई नौकरी मिलने में न जाने कितना वक्त लग जाता। इस वक्त मुझे पैसों की भी सख्त ज़रूरत थी। मैं किसी सूरत माली परेशानी का शिकार नहीं होना चाहता था। मेरे हाथ कांपने लगे थे, दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। मैंने इनके सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने अपनी मजबूरी बताना शुरू कर दी थी। मैंने कहा था कि मैंने इस कंपनी में दिन रात मेहनत की है। मैंने अपना नाम बनाया है। मैंने कभी लापरवाही नहीं की। मैंने कभी जानबूझकर छुट्टियां नहीं की। मगर आज सिर्फ छुट्टियों की वजह से मुझे फारिग किया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफी थी। मेरी सारी मेहनत एक तरफ रख दी गई थी। सिर्फ गैर हाजिरी को बुनियाद बनाकर मुझे निकाला जा रहा था। मैंने बार बार समझाने की कोशिश की थी। मैंने मैनेजर से मिन्नत की थी कि मेरे हालात को देखें, मेरे घर की जिम्मेदारियां देखें, मगर इसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो चुका था। इसने मुझे साफ लफ्जों में कहा था कि फैसला हो चुका है, मुझे अपना सामान पैक करके ऑफिस छोड़ देना चाहिए। मैंने एक दो बार बॉस से बात करने की कोशिश भी की थी। मैंने इनके कैबिन के बाहर खड़े होकर अंदर जाने की इजाज़त मांगी थी, मगर अंदर से जवाब आया था कि अब बात का कोई फ़ायदा नहीं। बॉस ने कह दिया था कि अगर मैनेजर ने आपको निकाला है तो ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। आधा ऑफिस मैनेजर ही चलाते हैं। अगर हम इनकी काबिलियत पर शक करने लगें तो पूरे ऑफिस का निज़ाम ख़राब हो जाएगा। बॉस के उस साफ दामन बचाने वाले रवैये पर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे लगा जैसे मेरा कोई यहाँ अपना नहीं रहा। जहाँ बरसों मेहनत की, वहाँ आज मुझे गैर समझा जा रहा था। वहाँ कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैं शिकस्ता कदमों से ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल आया था। बाहर निकलते ही धूप मेरी आंखों में चुभने लगी थी, मगर असल तकलीफ आंखों की नहीं, दिल की थी। मेरे कदम भारी हो चुके थे, दिमाग सुन हो चुका था। सामने से गुजरते लोगों की आवाज़ें मुझे सुनाई नहीं दे रही थीं। हर तरफ जैसे शोर था, मगर मेरे अंदर खामोशी थी। मैंने बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर एक बार पीछे मुड़कर ऑफिस को देखा था। वही ऑफिस जहां मैं रोज सुबह उम्मीद लेकर आता था। आज वही जगह मेरे लिए बंद हो चुकी थी। मेरी आंखें भीगने लगीं, मगर मैंने खुद को संभाल लिया था। मर्द होकर रोना मुझे कमजोरी लगता था, मगर दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा बीमार थे। इन्हें ब्लड कैंसर था, जो आखिरी स्टेज पर था। इसके साथ साथ वो दमे के मरीज भी थे। चंद मिनटों में ही इनकी हालत बिगड़कर ख़तरनाक हद तक सीरियस हो जाती थी। वो मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ लेते थे, मगर इन्हें दवाइयों की पहचान बिल्कुल नहीं थी। उम्र की वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे। कभी कभी वो पानी मांगते थे और हाथ कांपने लगते थे। कभी सांस लेने में दुश्वारी होने लगती थी। इनके चेहरे का रंग बदल जाता था। मैं घबराकर इनके पास बैठ जाता था, इनका सर सहलाता था, इन्हें तसल्ली देता था। इसी वजह से मुझे ऑफिस से बहुत ज़्यादा छुट्टियां करनी पड़ी। मैंने ऑफिस में छुट्टी की इतला भी दी थी, मगर फिर भी मुझे निकाल दिया गया था, क्योंकि मैंने जितनी मुद्दत की दरख्वास्त दी थी, इससे ज़्यादा छुट्टियां हो गई थीं और मैं मज़ीद इतला भी नहीं दे सका था। असल में अब्बा की तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। कभी रात को अचानक इनका सांस रुकने लगता था। मैं भागकर डॉक्टर को फ़ोन करता था। कभी एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी, कभी अस्पताल ले जाना पड़ता था। कई रातें मैंने कुर्सी पर बैठकर गुजारी थीं।
نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو جاتی تھی۔ تب جا کر ابا کی حالت کچھ سنبھلی تو مجھے ہوش آیا۔ میں نے اپنا اکاؤنٹ دیکھا جو تیزی سے خالی ہو رہا تھا۔ تب یاد آیا کہ ابا کی دیکھ بھال صرف گھر پر موجود ہونے سے نہیں ہوتی، بلکہ پیسوں کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوائیاں سستی نہیں تھیں، انجیکشن مہنگے تھے، نیبولائزر الگ تھا، ٹیسٹ الگ تھے، ہر دن نیا خرچ کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بیوی کو ابا کا خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں آفس جا رہا ہوں، گھر تم سنبھال لینا۔ آج میں آفس کے لیے نکلا تھا اس امید کے ساتھ کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ میری نوکری ختم ہو چکی ہے۔ میرا دل رک رک کر دھڑکنے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پریشانی کی حالت میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ جیب میں پڑے چند نوٹ مجھے طنزیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ لگ رہا تھا جیسے وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ اب ہم زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے۔ میرے 4 بچے تھے جن کی بے شمار ضروریات تھیں۔ میں نے انہیں پہلے ہی پرائیویٹ اسکول سے نکال کر گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ بچوں کی آنکھوں میں مایوسی دیکھی تھی، مگر مجبوری تھی۔ میری بیوی بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی تھی تاکہ گھر کے خرچ میں میرا ساتھ دے سکے۔ بچوں کی ٹیوشن سے کچھ پیسے آ جاتے تھے، اس سے گھر کا راشن آ جاتا تھا۔ میری تنخواہ گھر کے بل، سبزی اور ابا کی دوائیوں پر لگ جاتی تھی۔ میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا، میں محنت کو اپنا زیور سمجھتا تھا، مگر اب جب نوکری ہی نہ رہی تو سارا نظام بکھرنے والا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ابا کی دوائیوں کی تھی۔ اگر دوائی بند ہو جاتی تو ان کا سانس رک سکتی تھی، ان کی تکلیف بڑھ سکتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کل اگر پیسے نہ ہوئے تو میں کیا کروں گا؟ بچوں کے اخراجات کیسے پورے کروں گا؟ بجلی کا بل کیسے بھروں گا؟ راشن کہاں سے آئے گا؟ ابا کو ہسپتال کیسے لے جاؤں گا؟ یہ سب خیال میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میرا سر بھاری ہو گیا تھا، سینہ بوجھل ہونے لگا تھا۔ میں نے سڑک کنارے کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا تھا، مگر سانس بھی پورا نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے زندگی کا سارا بوجھ ایک دم آن کھڑا ہوا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ہمت دے، مجھے ٹوٹنے نہ دے، میرے بچوں کو بھوکا نہ ہونے دے، میرے ابا کو تکلیف سے بچا لے۔ میں نے اپنی مٹھی بند کر لی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گا، چاہے مزدوری کرنی پڑے، چاہے دن رات کام کرنا پڑے، مگر اپنے گھر کو بکھرنے نہیں دوں گا۔ نوکری چلی گئی تھی، لیکن اب مجھے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں خود کو دوبارہ کھڑا کروں۔ میں گھر واپس آیا اور ابا جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سامنے اخبار رکھا اور نوکریوں کے اشتہارات دیکھنے لگا۔ میری نظروں سے بے شمار اشتہارات گزر رہے تھے۔ اس وقت میرے لیے کوئی بڑی یا چھوٹی نوکری کی تمیز نہیں تھی، مجھے جو بھی مل جاتی وہی منظور تھی۔ اس لیے میں ہر اشتہار پر غور کرتا اور جہاں بھی ممکن ہوتا فوراً فارم بھر دیتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ ہر دفعہ دل میں امید جاگتی اور پھر خاموشی سے دیکھ کر ٹوٹ جاتی، مگر میں ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں بار بار فارم بھرتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ کہیں سے تو دروازہ کھلے۔ کئی دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ مایوسی بار بار آتی، مگر میں خود کو سنبھال لیتا۔ آخر کار بہت سارے انتظار اور بے شمار ناکامیوں کے بعد ایک جگہ سے مجھے انٹرویو کی کال آ ہی گئی۔ وہ سپر ایڈوائزر کی نوکری تھی۔ اس کے لیے MSc ریکوائرڈ تھی۔ میری تعلیم AA تھی، اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے پاس تجربہ بھی تھا اور اعتماد بھی۔ مجھے لگا یہ نوکری مجھے آسانی سے مل سکتی ہے۔ جب فون آیا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کئی دن بعد کسی نے مجھے قابل سمجھا تھا۔ میں فوراً ابا جان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مجھے انٹرویو کی کال آ گئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کی چمک آ گئی۔ انہوں نے دعا دی اور کہا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اس وقت مجھے لگا جیسے میری زندگی میں دوبارہ روشنی آ رہی ہو۔ اگلے دن مجھے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔
رات ہوتے ہی عجیب سی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میں وہی کام کرتا تھا کہ دوسروں کے انٹرویوز لیا کرتا تھا، اور آج خود امیدوار بن کر جانا تھا۔ وقت واقعی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ کبھی آدمی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور کبھی اسی کرسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں بار بار اپنے کپڑے دیکھتا رہا، اپنے کاغذات ترتیب دیتا رہا۔ دل میں بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ قسمت نے مجھے ایک اور موقع دیا تھا اور میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسی رات ابا جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں بار بار اٹھ کر ان کے پاس جاتا رہا، ان کی دوائیاں دیتا رہا، پانی پلاتا رہا۔ نیند جیسے آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو ابا کی طبیعت کچھ سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب انٹرویو کے لیے نکل جاؤں، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی بھائی کو کہہ دوں کہ وہ ابا کے پاس رک جائے۔ میں ایک بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ ابا کا خیال رکھ لینا، مجھے نوکری کے لیے جانا ہے۔ اس نے کوئی واضح جواب نہ دیا۔ میں دوسرے بھائی کے پاس گیا اور پھر تیسرے کے پاس گیا۔ سب کو باری باری سمجھایا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ ذرا خیال رکھیے گا، مگر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ کسی نے سنجیدگی سے بات نہیں لی۔ میں گھر واپس آ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی بھائی آ جائے۔ وقت گزرتا رہا مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ سب اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے ہیں۔ ابا کی دیکھ بھال کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ ابا بستر پر لیٹے ہوئے کمزور نظر آ رہے تھے۔ ان کی سانس بھاری تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دل میں عجیب سی بے بسی تھی۔ ایک طرف نوکری کا اہم موقع تھا اور دوسری طرف باپ کی کمزور حالت۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ کبھی گھڑی دیکھتا اور کبھی ابا کی طرف۔ وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ انٹرویو کا وقت قریب آ رہا تھا اور میں ابھی تک گھر میں ہی تھا۔ میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ دل کہتا تھا نکل جاؤں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، مگر ضمیر کہتا تھا کہ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ میں ابا کے پاس بیٹھا رہا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، ان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ کمزوری سے آنکھیں کھولتے اور بند کرتے تھے۔ میرا دل مزید گھبرا جاتا۔ اسی کشمکش میں وقت گزرتا گیا۔ آخر کار انٹرویو کا وقت نکل گیا۔ میں گھر ہی بیٹھا رہ گیا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے سب کچھ رک سا گیا ہو۔ میں نے کبھی ایسی پریشان کن صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے صحیح کیا یا غلط۔ دل میں ایک طرف افسوس تھا کہ شاید میں نے اپنا مستقبل کھو دیا ہے، دوسری طرف سکون تھا کہ میں نے ابا کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھتا رہا۔ سڑک پر لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور میری زندگی جیسے ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی کہ وہ میرے لیے کوئی بہتر راستہ نکال دے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ انسان کوشش کرے تو راستے خود بنتے ہیں۔ میں ٹوٹا ضرور تھا مگر ہارا نہیں تھا۔ مجھے اب بھی یقین تھا کہ میری محنت ایک دن ضرور رنگ لے آئے گی۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ شام آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر ہلکی ہلکی سرخی پھیل رہی تھی۔ میرے دل میں بھی عجیب سا بوجھ اتر رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے سارا دن میری زندگی سے طاقت نچوڑ کر لے گیا ہو۔ میں ابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹے تھے۔ ان کی سانس اب بھی بھاری تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی ٹھنڈی انگلیاں میرے ہاتھ میں آ کر جیسے میرے دل کو اور زیادہ کمزور کر گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ انسان کی اصل آزمائش شاید یہی ہوتی ہے، جب ایک طرف ذمہ داریاں ہوں اور دوسری طرف حالات راستہ روک لیں۔ میں خود کو مضبوط سمجھتا تھا مگر اس دن مجھے اپنی کمزوری کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے ابا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ میں نے کپڑے سے صاف کیا اور دل میں دعا مانگی کہ اللہ انہیں صحت دے دے، کیونکہ اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ فون وائبریٹ ہونے لگا۔ میں نے چونک کر موبائل دیکھا۔ ایک نام نظر آ رہا تھا جو میرے لیے نیا تھا۔
دل دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے چند لمحے سوچا کہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، پھر ہمت کر کے کال ریسیو کر لی۔ ادھر سے ایک سنجیدہ آواز آئی۔ انہوں نے میرا نام لیا اور پوچھا کہ کیا میں ہی وکاس ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے جس کمپنی میں سپر ایڈوائزر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا وہاں سے بات ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے لگا شاید وہ یہ کہنے والے ہیں کہ چونکہ میں انٹرویو پر نہیں آیا اس لیے مجھے رد کر دیا گیا ہے، مگر اگلے الفاظ نے مجھے اندر سے ہلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا کافی عرصے سے ڈیٹا دیکھ رہے تھے۔ آپ کی پرانی کمپنی سے بھی آپ کے بارے میں معلومات لی گئی تھی۔ آپ کا ریکارڈ بہت مضبوط ہے۔ آپ نے انٹرویو کے دن نہ آنے کی اطلاع دی تھی کہ گھر میں ایمرجنسی ہے۔ ہم نے آپ کی درخواست کو کینسل کرنے کی بجائے ہولڈ پر رکھا ہے۔ آج بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو کل آپ کو فائنل میٹنگ کے لیے آنا ہوگا۔ میرے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ لمحے تک میں بول ہی نہیں پایا۔ دل جیسے سینے سے باہر نکل رہا تھا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آواز میں کہا کہ جی میں ضرور آؤں گا۔ انہوں نے ایڈریس بتایا اور وقت سمجھایا اور کال بند ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ موبائل ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ تو نے سن لی۔ میں نے ابا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ ابا، اللہ نے ہمارے لیے راستے بنا دیے ہیں۔ میں فوراً اٹھ کر کچن میں گیا، پانی لایا، ابا کو پلایا، انہیں دوا دی، پھر بچوں کے پاس گیا۔ وہ کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیوی نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ اللہ نے کرم کر دیا ہے، مجھے کل دوبارہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ میری بیوی کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ اس نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ بچوں کے چہرے کھل گئے۔ گھر کا ماحول جو کچھ دیر پہلے بوجھل تھا اب ہلکا ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے دیواروں میں بھی نئی جان آ گئی ہو۔ رات کو میں نے دیر تک نیند نہیں کی۔ میں نے اپنے کپڑے تیار کیے، فائل سنبھالی، کاغذات ترتیب دیے، بار بار اللہ سے دعا کرتا رہا۔ دل میں ایک ہی بات تھی کہ اب پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگوں گا نہیں۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھل گئی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، ابا کے پاس گیا، وہ سو رہے تھے۔ ان کی سانس آج نسبتاً بہتر تھی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا۔ میں نے بیوی کو سمجھایا کہ آج ابا کا خاص خیال رکھنا، میں انٹرویو کے بعد فوراً واپس آ جاؤں گا۔ میں گھر سے نکلا تو ہوا، میں نے ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک محسوس کی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ سڑک پر لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے تھے، مگر آج مجھے سب کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ آج مجھے اپنے قدم ہلکے محسوس ہو رہے تھے، جیسے میں کسی اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں وقت پر کمپنی پہنچ گیا۔ بڑی عمارت تھی۔ اندر داخل ہوا تو دل میں پھر ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ ریسیپشن پر نام بتایا، مجھے کانفرنس روم میں بٹھایا گیا۔ کچھ دیر بعد 3 لوگ اندر آئے۔ انہوں نے میرا تعارف لیا، میرے تجربے پر بات کی، میری پچھلی کمپنی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے سچ سچ سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا کہ میں نے نوکری اپنی مرضی سے نہیں چھوڑی بلکہ حالات نے مجبور کیا تھا۔ میں نے ابا کی بیماری کا ذکر کیا۔ میں نے کہا کہ میں کام سے نہیں بھاگتا بلکہ ذمہ داریوں سے جڑا ہوا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے مسکرا کر کہا کہ ہمیں ایسے ہی لوگ چاہیے جو دباؤ میں بھی کھڑے رہیں۔ آپ کا رویہ ہمیں پسند آیا ہے۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے فیصلہ سنایا کہ مجھے سپر ایڈوائزر کی پوسٹ دے دی جائے گی۔ تنخواہ میری پچھلی نوکری سے بہتر تھی، ساتھ میڈیکل سہولت بھی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں جیسے جان آ گئی۔ میں نے شکر ادا کیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں عمارت سے باہر نکلا تو سورج پوری طرح سے نکل چکا تھا۔ روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ مجھے لگا جیسے آج واقعی میری زندگی کا نیا دن شروع ہوا ہے۔ میں نے فوراً گھر فون کیا، بیوی کو بتایا، وہ رونے لگ گئی۔ وہ خوشی سے رو رہی تھی۔ میں نے موبائل بند کیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا کہ زندگی ہمیں توڑنے آتی ہے،
مگر انسان اگر ہمت نہ چھوڑے تو اللہ خود سہارا بنا دیتا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بس انسان کو صبر کے ساتھ دروازہ کھٹکاتے رہنا چاہیے۔ میں نے قدم بڑھائے اور دل میں ایک نیا یقین لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اب مجھے معلوم تھا کہ میری کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔